जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मुद्दस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। मुस्कुराते रहिए, लोगों को मुस्कुराने का मौका दीजिए, अपने साथ वालों का, अपने नीचे वालों का ख्याल कीजिए, घर वाले, बीवी, बच्चे, बहन भाइयों के साथ इत्तेफाक, इत्तेहाद और बरकत से रहिए। मुलाज़मीन, ताबिईन, आपके साथ जो आपके मुस्तहिक़ीन हैं, सबका ख्याल कीजिए, सबके साथ मिलजुल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, दमक रहा है। कई रोज़े गुज़र चुके हैं, कुछ रह गए हैं, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। फिर न जाने अगले रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में हम में, आप में कौन होगा, कौन नहीं होगा। कुछ लोग हमारे साथ पिछले साल हमारे और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब दोस्त अहबाब थे जो इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में नहीं हैं। वो यही सोचते रहे कि हम अगले साल और एक दिन ऐसा आएगा कि वो साल तो आएगा लेकिन हम और आप उस साल इस दुनिया में नहीं होंगे। अल्लाह से माफ़ी मांगते रहिए, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते रहिए, रोज़ा रखिए, नफ्स को काबू में रखिए, अल्लाह से लौ लगा लीजिए, अल्लाह से क़ुर्बत इख्तियार कर लीजिए। तरावीह जैसी अजीम इबादत के ऊपर फ़ोकस कीजिए, जितनी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। बेहतर है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को जमात के साथ ख़त्म करें, ना कर सकें तो जितनी भी हो सकती है आप उसको पढ़ें। मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ हामिद रज़ा साहब और जनाब ज़ीशान गौहर साहब। ज़ीशान गौहर साहब से गुजारिश करूँगा हम्दे बारी ताला पेश फरमा दें। बिगड़े सारे कम बनौंदा अल्लाह, बिगड़े सारे कम बनौंदा अल्लाह, अल्लाह बिगड़े सारे कम बनौंदा अल्लाह, बिगड़े सारे कम बनौंदा अल्लाह, असां बिगड़ियां दी गल बनौंदा अल्लाह, अल्लाह बिगड़ियां दी गल बनौंदा अल्लाह। बस अल्लाह 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 अल्लाह। मैनू याद कर, मैं तैनू याद करा, सुभान अल्लाह। मैनू याद कर, मैं तैनू याद करा, विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह, अल्लाह विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह। बस अल्लाह 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 बिगड़े सारे कम बनौंदा अल्लाह। और बद्दुआ 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 दी सूरत सानू दस दी, बद्दुआ दी सूरत सानू दस दिए। सब तो पहला नात सुनांदा अल्लाह, अल्लाह सब तो पहला नात सुनांदा अल्लाह। बस अल्लाह 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 बिगड़ियां दी गल बनौंदा अल्लाह।
شعر یاد آ گیا, بڑی زرخیز ہے مٹی, کیا ہے وہ شعر, ذرا کوئی کسی کو معلوم ہو تو مکم. اگر نم ہو تو بڑی زرخیز ہے مٹی, کیا مٹی ہے ابٹاباد کی, کیا تلمات پڑی ہے ماشاءاللہ سر, ماشاءاللہ. دل کو آپ نے جو ہے نا جھنجھوڑ کے رکھ دیا. واہ واہ واہ, خوش رہیں, آباد رہیں, عاشق رسول رہیں, عاشق رسول بنیں. اللہ آپ کے کلمہ طیبہ آپ کے آخری سانس پر جاری کرے. بہت ہی اچھی طریقے سے. حضرت یہ بتائیں کہ آج کل جیسے بات ہے تراویح میں مختلف چینلوں پر بات ہو رہی ہے, کہیں کوئی لوگ کہتے ہیں تراویح ہونی چاہیے تھی, کہیں کوئی کہتا ہے تراویح نہیں ہونی چاہیے. تراویح کوئی کہتا ہے مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جو تھے وہ ایک دن تشریف لائے, دوسرے دن تشریف لائے, پھر تیسرے دن نہیں لائے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. کیا حدیث ہے, کیا آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے تراویح کے متعلق؟ مکے میں, مدینے میں, پاکستان میں, بھارت میں, دنیا بھر میں جگہ جگہ ہر جگہ پہ تراویح ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو تراویح کو مطلب آپ سمجھیں کہ کہتے ہیں کہ تراویح نہیں ہونی چاہیے. کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے لیے؟ حضرت جو لوگ ایسے کہتے ہیں, تراویح کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں یا تراویح کا انکار کرتے ہیں, وہ تو غلط ہے. باقی ایک بندہ سستی اس سے رہ جاتی ہے لیکن مانتا ہے کہ تراویح ہے, سنت ہے, اللہ کے نبی سے ثابت ہے, اللہ کے نبی نے یہ تراویح کی نماز پڑھی ہے. اور آپ نے بھی جیسا کہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک دن پڑھی, دوسرے دن پھر پڑھی, تیسرے دن پھر آپ اس لیے نہیں آئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کے اوپر پابندی کرتا اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض نہ فرما دیتا, اس لیے میں نے کہا کہ میری امت سست ہے اور 20 رکعت یہ پڑھے یہ بھی ان کے لیے بہت ہے. تو ہم اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام اللیل ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے, لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے, اور ہم تو بہت چھوٹی سی 1-2 پارے تراویح کے اندر پڑھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 پارے قرآن پاک کے تراویح کے اندر پڑھا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ماشاءاللہ 6 پارے قرآن پاک کے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ حضرت علی وہ ماشاءاللہ پوری سورہ بقرہ 1 رکعت کے اندر, پھر دوسری سورہ آل عمران وہ دوسری رکعت کے اندر. اللہ سارے صحابہ اکرام سے یہ چیز ثابت ہے تراویح کا اہتمام ہو. اور دوسرا اجماع امت, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے. ہم پڑھتے ہیں, ائمہ حرمین مسجد نبوی میں ہو رہی ہیں اور خانہ کعبہ میں ہو رہی ہیں اور پوری 20 رکعت ہو رہی ہیں. اسی طرح اس کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ یا جو بھی اب اس میں انکار کرے گا تو وہ فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کرے گا. اچھا یہ بتائیے کہ جو تراویح ہو رہی ہے 3 روزہ, 5 روزہ, 6 روزہ, 10 روزہ, 15 روزہ, اس کی کیا ایکچول ترتیب ہے؟ تراویح کتنے روزہ ہونے چاہیے؟ 29 روزہ ہونی چاہیے. کئی مساجد میں, مین مساجدوں میں 27 روزہ ختم ہوتا ہے, کہیں پر 21 روزہ ختم ہوتا ہے, کہیں 15 روزہ ہوتا ہے. کراچی میں بڑے بڑے اجتماع 5 روزہ 6 روزہ تراویح کے اوپر بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ حضرت تراویح تو ہے پوری 29. حامد بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں تراویح کے معاملے میں, کچھ کہہ رہے ہیں, خسر کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں کہہ دیں. میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کا جواب سنیں, اس کے بعد میں آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں. آپ کو بھی اجازت ہے, آپ صرف نعت پڑھنے نہیں آئے سر. اچھا سوال یہی حضرت کہ جیسے کہ مختلف مکتبہ فکر کا اس میں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح 10, کچھ کہتے ہیں 14, کچھ کہتے ہیں 20. اب یقیناً ہر مکتبہ فکر قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ 72 فرقے بنیں گے. ہم فرقوں کی بات تو نہیں کرتے, لیکن اگر مثال کے طور پہ کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ یار 20 نہیں 14 پڑھیں, 14 ہی پڑھ لیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ 14 نہیں 10 پڑھ لیں, 10 ہی پڑھ لیں. ہم نے تو علماء کرام سے یہی سنا ہے. مفتی عبدالرشید گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, آپ کی اجازت سے اس کا جواب دیں. مفتی عبدالرشید گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ میں تراویح 8 رکعت پڑھوں, کیونکہ گاؤں کا آدمی تھا اور سادہ طبیعت آدمی تھا وہ. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ اس نے جا کے حضرت سے پوچھا کہ میں کتنی تراویح پڑھا کروں, 8 رکعت پڑھوں, 10 پڑھوں, 20 پڑھوں, کیونکہ ہماری گاؤں کی کسی مسجد میں 20 رکعت ہوتی ہے, کہیں 8 رکعت پہ بھی سلام پھیر کے اور مسجد کو بند کر دیتے ہیں. تو مفتی عبدالرشید گنگوہی صاحب نے اس سے پوچھا کہ میونسپل کارپوریشن کا دفتر کدھر ہے, اس سے پوچھا. تو اس نے کہا کہ وہ تو گاؤں سے کئی کلومیٹر دور ہے, مثال 50 کلومیٹر دور ہے یا 25 کلومیٹر, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. اس نے کچھ رقبہ بتایا. تو انہوں نے کہا اس کو جانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے جانے میں تقریباً کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں.
اور بولا کام ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بولا پھر 1 سے 2 گھنٹے کام ہونے میں لگتے ہیں۔ بولا واپس آنے میں بھی اتنا وقت لگتا ہے، یعنی کہ ایک کام کرانے کے لیے پورا دن تمہارا نکل جاتا ہے۔ اس نے کہا بالکل ایسی ہے۔ انہوں نے کہا یعنی کہ طویل سفر کر کے تم جاتے ہو ایک چھوٹے سے کام کے لیے میونسپل کے دفتر میں یا جس چیز کا بھی وہ دفتر تھا، تو انہوں نے کہا اگر تمہیں یہ پتہ ہو کہ تم نے وہاں 50 روپے جمع کرانے، 100 روپے جمع کرانے اور 200 روپے جمع کرانے، تو تم کتنے پیسے لے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا میں 200 روپے لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تو تم 200 کیوں لے جاؤ گے؟ اس نے کہا کیونکہ میرا تو سارا دن ہی گزر جاتا ہے، پتہ چلا میں 50 روپے جیب میں ڈال کے لے گیا اور وہاں فیس 180 روپے مانگ لی، تو میں دوبارہ آؤں گا پھر دوبارہ جاؤں گا تو مجھے تو اگلے دن دوبارہ جانا پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا تم 20 رکعت تراویح لے جاؤ، اللہ 8 مانگے 8 دے دینا، 12 مانگے 12 دے دینا، 16 مانگے 16 دے دینا، 20 مانگے 20 دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر تم ایک دن واپس نہیں آ سکتے ہو، اس کے لیے تم اضافی پیسے رکھ کے لے جا رہے ہو۔ دیکھو وہ کیونکہ ایک گاؤں کا آدمی تھا نا، ایک سادہ آدمی تھا، اس کو سادے طریقے سے ہی سمجھایا جا سکتا تھا۔ اگر آپ اس کو قرآن و حدیث سے تفسیر سے آپ سمجھانے بیٹھتے تو اس کی بات اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، پڑھے لکھوں میں نہیں سمجھ میں آتی، تو وہ تو بیچارہ پھر سادہ طبیعت آدمی تھا۔ تو اس کو پوچھا کہ تم سے 50 روپے اور 200 روپے میرے، تو اس نے کہا میں 200 روپے رکھ کے لے جاؤں گا تاکہ جتنے بھی تحصیل والے مجھ سے وہ کارپوریشن والے پیسے مانگے میں دے دوں، میں ایک دن کی جگہ ورنہ 2 دن نہ جائے۔ اور یہی نارمل پریکٹس ہماری اور آپ کی بھی ہوتی ہے۔ ہم کہیں لائسنس بنوانے جائیں، شناختی کارڈ بنوانے جائیں، کوئی ایسا کام کرانے جائیں، کسی ادارے میں فیس دینے جائیں، تو ہم اور آپ اضافی پیسے رکھ کے لے جاتے ہیں، کب کون سی فیس ہم پر لگ جائے، کہاں اضافی چارجز ہمیں دینے پڑ جائیں۔ تو تراویح جو ہے وہ 8 اور 16 کا کانسیپٹ میری مطابق نہیں ہے 20 کا۔ باقی اللہ 2 رکعت مانگے تو 2 رکعت دے کے سرخرو ہو جائیے گا۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف ناظرین کرام، اس پر بات کریں گے۔ حامد رضا صاحب کا بھی سوال ہے اس میں، ذیشان گوہر صاحب بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، مفتی صاحب ابو حضرت غفاری صاحب سے اس کے اوپر جواب لیں گے۔ اپنے علم کے مطابق جو کچھ حد تک میرے پاس تھا وہ بھی میں نے حامد بھائی کو دیا۔ کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا مسکراتا ہوا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔